वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और मुहर्रम का लफ्ज़ी माना क्या है? हुर्मत वाला, हराम किया गया। नया साल हमें किस चीज की याद दिलाता है? अमन की, पीस की, कि इसमें मुसलमानों का जान, माल, आबरू एक दूसरे पर हराम है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि इसी महीने में हम सबसे ज्यादा एक दूसरे की जान, माल, इज्जत, आबरू हलाल कर लेते हैं। खुसूसन आप देखें कि पाकिस्तान में क्या होता है मुहर्रम आने पर, हर एक खौफजदा होता है। क्यों? क्या सोच के खौफजदा होते हैं? एक दूसरे पर सब्ब शतम होता है। सब्ब शतम क्या होता है? गाली गलोच होता है। हत्ता कि बाज़ औक़ात उसमें सहाबा कराम को भी नहीं छोड़ा जाता। आम मुसलमानों की इज्जत व आबरू तो अपनी जगह, लेकिन फलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, और मोमिनों में भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनकी इज्जत व आबरू हमसे कहीं ज्यादा मोहतरम है। तो ये बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि इस महीने में और इस्लामी साल के आगाज में जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिए और जिससे रुकना चाहिए, हम वही करने लगते हैं। इज्जत व आबरू के बाद जान, माल, अमलाक, वो सब भी आपके सामने है। इसकी क्या वजह है? लोगों के पास इल्म नहीं। बाज़-औक़ात इल्म होता है, लेकिन फिर क्या चीज होती है कि अमल नहीं होता। इल्म और अमल के बीच में एक और चीज होती है, और वह तक़वा, अल्लाह का डर। जिस इल्म के साथ अल्लाह का डर नहीं आता, तक़वा नहीं आता, वो इल्म अमल में नहीं बदलता। इसीलिए आप देखिए कि कुरान मजीद के शुरू में शर्त लगा दी गई, क्या? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब मुत्तकीन को हिदायत देगी, यानी जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा उसको हिदायत मिलेगी इस किताब से। और हिदायत का माना आपको मालूम है ना? किसी को राह दिखाना और उस पर चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। किताब खोलने से राह तो नजर आती है, लेकिन उस पर चलना और फिर मंजिल तक पहुंचना, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान के अंदर क्या आता है? तक़वा, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर ऐसी चीज है कि इंसान चाहे सब लोगों के बीच में हो, चाहे वो तन्हा हो, दिन में हो या रात में हो, अंधेरे में हो या रोशनी में हो, कहीं भी हो, वो हराम से बचता है, वो गलत चीजों से बचता है, वो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। मुहर्रम से पहले क्या होता है? ज़ुल्हज। ज़ुल्हज किस बात की याद दहानी कराता है? आखिरत की और कुर्बानी की। किसकी कुर्बानी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की याद, उनकी इताअत, फर्माबरदारी और इखलास। उसी की वजह से अल्लाह ने उनको वो घर बनाने की तौफीक दी और फिर लोगों को उसकी तरफ माइल किया और लोगों के लिए खैर और भलाई का जरिया बना दिया उसको। कुर्बानियों का ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये कुर्बानियां और किसने दी? मुख्तलिफ अंबिया के अलावा खासतौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी कुर्बानियां की थी? घर की क्या की थी? हिजरत। हिजरत कब हुई? नबूवत के 13वें साल। महीना कौन सा था? इस्लामी कैलेंडर का आगाज मुहर्रम से क्यों होता है? इसकी खास वजह क्या थी? क्योंकि हिजरत हुई थी। हिजरत से ही तो आगाज हुआ था इस्लामी कैलेंडर का। लेकिन आपने देखा कि शैतान ने हमारा ध्यान किस तरफ करवा दिया? मुहर्रम का लफ्ज आते ही हमारा सारा ख्याल, सोच और पूरे का पूरा एक माहौल बदल जाता है। किसी को हिजरत याद आती? नहीं आती ना। मुहर्रम के साथ हिजरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। मुहर्रम के साथ इज्जत आबरू की हिफाजत और इज्जत आबरू के ख्याल रखने की बात ही नहीं, सोच ही नहीं। कैसे शैतान ने भुलवाया हमको सब कुछ? इस्लाम की असल रूह और उसका एसेंस वो खत्म होकर रह गया और हम कुछ और ही करने चल पड़े, जिसका जिक्र न कुरान में न सुन्नत में। और हम सब उस पर राजी और हम देखते हैं अपनी आंखों से और सुनते हैं, और कोई भी नहीं सोचता कि हम सब क्या कर रहे हैं। बहसियत कौम क्या कर रहे हैं, बहसियत फर्द क्या कर रहे हैं, बहसियत खानदान के क्या कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए ना। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है ना, मुसलमान बनाया, अक्ल दी, शऊर दिया। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंसान अक्ल इस्तेमाल करता है, बाशऊर होता है। लिहाजा मुहर्रम जहां हुर्मत का सबक देता है, वहां हिजरत का सबक देता है, हिजरत की याद दिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की थी? दीन की खातिर अपना घर, जान, माल, हर चीज की कुर्बानी की। हिजरत कुर्बानी है ना। ज़ुल्हज में भी कुर्बानी और मुहर्रम भी कुर्बानी। लेकिन हम सब बड़े मकासद और बड़े मकाम पाने के लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं? किस किस चीज की? हम हजरत इब्राहिम की कुर्बानियां पढ़ते हैं, हम हजरत इस्माइल की कुर्बानी पढ़ते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां पढ़ते हैं। जरा एक लिस्ट अपनी कुर्बानी को बनाइए। आपने क्या क्या कुर्बान किया? किस किस चीज को कुर्बान किया? हिजरत सिर्फ किसी जगह के छोड़ देने का नाम नहीं,
تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں، اور صرف تھوڑا سا وقت یا مال یا جان قربان کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ خود دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں، رب کی یاد میں، اس کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. صبح سے آغاز کیجیے. نیند ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. تو نیند کو قربان کرنا، نیند کو چھوڑنا تاکہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھ سکیں، اور اس کی ذمہ داری خود لینا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں آپ ہمیں جگا دیں. گھروں میں مائیں بیچاری ہلکان ہوتی رہتی ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دروازے ناک ہو رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں. کیا واقعی ابھی تک ہم بچے ہیں کہ کوئی ہم کو جگائے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری اب خود نہیں لینی چاہیے نا. خود جاگنا چاہیے نا. یا ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہ جاگنے کا؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس الارم کلاک نہیں. پہلے تو لوگوں کے پاس کوئی ایسی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ کیسے جاگتے تھے؟ ایمان کے بل پہ جاگتے تھے نا. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آپ سوتے ہیں، بلیو می، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رات دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دیں، لازماً آپ جاگ جائیں گے. آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی صبح کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا نہیں جانتے، اصل ہجرت نہیں کی ابھی تک آپ نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا، جب ہم مشکل کی بات کرتے ہیں نا، ہم ساری باہر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں. ماحول ایسا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں. اور جو مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اندر رکاوٹیں، کچھ کمپلیکسز ہیں دین پر عمل کرنے سے جو ہم کو روکتے ہیں. مثلاً کسی شادی کے موقع پر باحیا لباس پہننے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اندر کا کمپلیکس نا. کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کو یہ اچھا نہیں سمجھے گا، ہم اس کی نظر میں نہیں جچیں گے، یہ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، وہ برا بھلا کہے گا. تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے. آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک چیز سنتے ہیں اور اس کے اصل حصے پر عمل کرتے ہیں اور اس میں وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پکے رہتے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر کو گر پڑتے ہیں، سوکھے پتے کی طرح اڑتے رہتے، کوئی ان کی منزل ٹھکانا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے تو اب حجاب بھی کر لیا ہے اور تم تو نماز بھی 5 وقت پڑھنے لگ گئی ہو، اب تو تم بڑی نیک ہو گئی. کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں. بظاہر دیکھنے میں تو بڑی الٹی سی بات لگتی ہے نا. عام قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، بعض نیکی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور بدی کرنے والے جنت میں. کیسے؟ اس کی وضاحت ابن القیم الجوزیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں باشعور کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ اتنے پشیمان ہوتے ہیں، اتنے نادم ہوتے ہیں، ان کو بار بار اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور تواب فعال کے وزن پر کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، کہ جو روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور یہ ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ مانتے ہی نہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں یا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں یا تعویل کر لیتے ہیں، غلطی نہیں مانتے. تو توبہ کیسے ہوگی اگر غلطی مانی ہی نہیں؟ یہ بھی کمپلیکس ہے نا اندر کا. اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہاں میں کمزور انسان ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی، ہر ایک سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی، تو لا الہ الا انت سبحانک، پاک تو صرف تو ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو وہی خطا کار. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اپنی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غلطیوں پر رونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، اس کے برعکس دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کا موقع ملا، پھر اس نے کیا کیا؟ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں تو اتنا نیک ہوں، حج کر کے آیا ہوں. یہ سب نے تو حج نہیں کیا، واہ کیا ہے، کیا شان ہے، میں نے حج کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور وہ اس خوش فہمی میں اپنے اندر بھرا رہے، میں بڑا نیک ہوں، اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو کیا فکر کی بات ہے. یا میں نے
کوئی بھی، جیسے روزہ، میں تو روزہ رکھتا ہوں، یہ سارے تو روزہ بھی نہیں رکھتے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگے. کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو کہا اس کی کیا نماز ہے، اس کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، میں دیکھو کیسے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہوں. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً شیطان کہاں سے آ کے گرتا ہے، کہاں سے گرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم بڑے نیک ہو گئے ہو. وہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، اور باقی سب. اور چلو اگر یہ نہ بھی خیال ڈالے، یہ خیال ڈالنا ضرور شروع کر دیتا ہے کہ باقی سارے بڑے خراب ہیں. لوگوں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے اور یہاں سے تکبر آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، جنت میں نہیں جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رہے کہ اس کے اندر یہ کتنی اچھی خوبی ہے. اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے نا کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں گے، یقین کرے ایک تو اپنا دل بڑا ٹھنڈا رہے گا. جس کو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے. میں یہ پریکٹس اکثر کرتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کو اچھائی یاد کرتی ہوں، تو اس کو دیکھتے ہی، اس کا نام سنتے ہی، اس کا خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں خوش رہتی ہوں. لیکن جب شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے نا بدگمانی، یہ اس نے یہ خرابی کی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اپنے اندر ایک کیا ہوتا ہے، جلن کڑن پریشانی لگی رہتی ہے اور انسان کبھی بھی خوش مزاج نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں. اور جب اپنی غلطیاں نظر آتی ہے تو پھر پشیمانی اور ندامت ہوتی. جب پشیمانی ندامت ہوتی ہے تو استغفار کثرت سے ہوتی، خود ہی ہونے لگتی. بعض اوقات ہم ایک عمل عرصے تک کرتے رہتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اسی لیے جو کامیابی کی 4 خصوصیات بتائی گئی نا، ان میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم سب بھولنے والے، ہم سب کو یاد دہانی چاہیے تھی. کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا، سب کو یاد دہانی چاہیے. ہر ایک کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی مجلسوں کے ساتھ ہر قیمت پہ جڑے رہیں، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ یہ سال آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد آپ سب کچھ بند کر کے سب بھلا دیں، یہ نہ ہو. تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف. کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے کہ ایسا نہ کیا کرو. گناہوں سے نیکیوں کی طرف، ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف. تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کروں. بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ، رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے، یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اب سب کی ٹوٹنے لگتی ہے. اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت، جان مال ایک دوسرے پہ حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کو ہماری یہ ہجرت پسند آ گئی تو کیا ہوگا؟ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور نیکیوں کی طرف اور رستے آسان ہو جائیں گے. دنیا میں انسان کو چھوٹی یا بڑی کوئی بھی جو نعمت ملے، ہمیشہ انسان ہمبل رہے، شکر ادا کرتا رہے، اسے اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس کا حقیقی مالک نہ سمجھے. جو کچھ ہے عارضی طور پر ہے، ایک امتحان کے لیے ہے اور جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے. اس لیے اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں حکم دینے یا روکنے اور کسی بھی چیز کو کرنے کا مکمل اختیار اس کے پاس ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے
تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا. آپ سوچئے کہ دنیا میں اگر کوئی حکم دیتا بھی ہے تو بعض اوقات اس کے حکم، اس کے آرڈیننس، اس کے فرمان کی کیا ویلیو ہوتی. بعض اوقات پوری قوتیں صرف کر کے بھی ایک قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف اتنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جاؤ، اور صرف کلمہ کن فرماتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کا مال تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے چند دن کے فائدے کے لیے ہے، آخرت میں وہ مال دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ مخلوق پر، یعنی انسان ہو یا باقی حیوانات ہو یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، بڑے بڑے ستارے اور سیارے جن کی بڑائی کے بارے میں آج انسان تھوڑا بہت کچھ جانتا ہے، ان سب کو کنٹرول کس نے کیا ہوا؟ ان سب پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اور کس نے ان کے لیے جو ضابطہ بنایا اس پر وہ مکمل طور پر پابند بھی ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یعنی جتنا کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بلینز آف گیلیکسیز اور ان کے اندر ٹریلینز آف سٹارز، اور ان سب کا مسلسل چلتے رہنا، چلنا نہیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہنا، اور اس نظام میں کسی قسم کا خلل نہ آنا، یہ دراصل کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے اختیار میں ہے، کس نے ان سب کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھا ہوا ہے. آج ہمارے لیے تو ٹریفک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آسمانوں کی ٹریفک، خواہ وہ بادل ہوں یا ستارے اور کواکب ہوں، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہیں. اسی نے ان کو تھاما ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی راہ چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاتا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی کرنے لگے تو ہر چیز ٹکرا کر رہ جائے، یہ نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بادشاہت ان سب پر دراصل اللہ ہی کی ہے. فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر اسی طرح رزق کے سارے معاملات بھی اسی کے اختیار میں ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، یعنی انلمیٹڈ. پھر کسی کو حکومت دینا یا نہ دینا یہ بھی اس کے اختیار میں ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے، اپنی حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. سیدھے راستے پہ چلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں پھیر سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے وہ فضل پہنچاتا ہے، یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. پھر اسی طرح نبوت کا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے. اس نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. پھر ہر طرح کا فضل دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کوئی کسی سے اللہ کی نعمت کو چھین نہیں سکتا. اور اسی لیے حسد کرنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جس پہ جو چاہے رحمت فرمائے. پھر اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء،
یعنی اس کی تخلیق اس کی مرضی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے۔ اصل اختیار اسی کا ہے۔ پھر اسی طرح انسانوں کو معاف کرنا یا عذاب دینا یا بخش دینا، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اس میں بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے، روز جزا کا مالک، جس میں سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ پھر تمام بنی آدم کے دلوں کا اختیار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آسمان اور ستارے سیارے کا مالک وہ ہے اور اس پر اس کی حکومت ہے، نہیں، اس زمین پر بھی حقیقی حکومت اور بادشاہت اسی کی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی اس کی طرف موڑ دے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ دنیا کے بادشاہ بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے حواریوں اور اپنے دوسرے مددگاروں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے فیصلہ کر دے، کوئی اس کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کبھی یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، نہیں، بلکہ پورے عزم سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں، اس لیے اس سے خوب اچھی طرح پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو۔ ایک اور چیز یہ کہ اس کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں وہ ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر انسان کو چند انسانوں پر بھی کچھ اختیار مل جائے تو اس اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ ان کے حقوق مارنے لگتا ہے یا ان پر ظلم کرنے لگتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لینے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر اللہ اپنے آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ حقیقی بادشاہ وہ ہے، تو پھر ہم سب اس کے آگے عاجزی کرنے والے ہوں، اس سے ڈرنے والے ہوں، اس سے مانگنے والے ہوں، اور اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھنے والے ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بادشاہت عطا کی، انہوں نے بھی اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں اس حقیقی بادشاہ کے سامنے رکھی۔ مثلا یوسف علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ جس میں پورا اختیار دیا، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت سے سکھایا، یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، یعنی انہیں اپنی بادشاہت پر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں تھا، اور انہیں اسے کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ کیا کہا کہ یہ سب کچھ دراصل تیری ہی مدد سے تھا، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، یعنی میرے لیے سعادت کیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے جیوں اور میری موت بھی تیری بندگی میں آئے، تیری فرما برداری میں آئے، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یعنی دنیا کی بادشاہت پر انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو اور نیک بندوں کی صحبت کو۔ سلیمان علیہ السلام، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کر رکھا تھا، ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا، جنات کو مسخر کر رکھا تھا، پرندوں کو، ہر طرح کی فوجیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اے رب مجھے بخش دے۔ کس قدر عاجزی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے یا رب مجھے بخش دے، اور ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف اپنی بخشش اور دوسری طرف جو ان کے دل میں تھا انہوں نے مانگا اور پورے یقین کے ساتھ مانگا۔ پھر اسی طرح ذوالقرنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ اختیار دیا،
اور یہاں تک دیا کہ تو لوگوں کے بارے میں جیسا بھی تصرف کرنا چاہے کرے، لیکن انہوں نے بھی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ احسان کیا اور اپنے اقتدار سے کسی طرح کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اصل بندے اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں کہ جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا نماز کے شروع میں کوٹ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، واہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ مجھے بہترین اخلاق عطا کر، لا یہدی لاحسنھا الا انت، تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت، اور تو مجھ سے میری برائیاں دور کر دے، ان برائیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو کس طرح اپنے رب کی تعریف بیان کرتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ جو طاقت والا، سلطنت والا، کبریائی والا اور عظمت والا ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنے ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں ان میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اللہ کے سوا جو صرف ایک ہے، کوئی اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور سب تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر صبح شام کی دعاؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات پڑھتے، امسینا وامسی الملک للہ، کہ ہم نے شام کی اور ساری ملک نے، یعنی اللہ کی جتنی بھی بادشاہت میں جو اختیار ہے ہر چیز نے اللہ ہی کے لیے شام کی، یعنی اللہ ہی کے حکم کے مطابق، والحمد للہ، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اور پھر آگے مزید دعا بھی ہے۔ پھر اسی طرح صفا و مروہ کا طواف کرتے وقت بھی جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک کا اعتراف ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ حقیقی سمجھیں اور اس کے آگے ہمبل ہو جائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی اس بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھے اور شرک کو گناہ عظیم سمجھے، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار والا نہ سمجھے، کیونکہ سب کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ محدود ہے اور حقیقی معنوں میں دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہو۔ جب دنیا میں کسی بڑے انسان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے قریب ہونے کا شوق ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے نہیں کہ اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہمارے دل میں؟ نہیں، اگر ہم واقعی اس کی عظمت کو پہچان جائیں تو پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے دل میں ہو اور اس کا قرب بھی چاہیں، اور اس کا قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے خود ہمیں بتا دیا، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے، اور جب اس کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں خوش کر دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے آگے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز تجھے سب سے پہلے آگے لے آئی؟ وہ کیا چیز تھی جو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑا رہی؟ اس کی ملاقات کا شوق تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق دے اور اپنی عظمت کا احساس دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔